मसीह के ज़िंदा जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबको हमेशा की ज़िंदगी ता फरमाए। खुदावंद में आप इसी तरह खुश व खुर्म रहें, इसी तरह तरक्की करते रहें और खुदावंद खुदा के कलाम की बातों को सुनते रहें और अपने बहन भाई दोस्तों साथियों तक शेयर करते रहें। मेरे चीज़ भाई और बहनों, आज का जो उन्वान है वो है कुफारा और नजात। अब हम खुदाम यस्सु मसीह के कलाम में से, उस किताब हयात में से देखते हैं, उस अंजीली बिशारत के कलाम में से देखते हैं, अहद अतीक में से देखते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक क्या आज मसीह यस्सु ने जो मेरे और आपके लिए कफ़ारा दिया है सलीब पर और हमें निजात बख्शी है, क्या वो आज हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे घरानों के लिए क्या बरकत है या नहीं है? यकीनन है। लेकिन उन कौमों कबीलों के लिए, उन उम्मतों के लिए जिन्होंने आज तक मसीह यस्सु को कबूल नहीं किया, यस्सु मसीह के कफ़ारे को कबूल नहीं किया, यस्सु मसीह के उस निजात को नहीं देखा, आज उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो खुदा के कलाम की बातों को समझ सकें और सीख सकें और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। अहद अतीक में से मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से एक ज़िंदगी बख्श का हवाला पेश करना चाहता हूँ कुफारे के तल्लुक़ से, जो अहद अतीक के अंदर खुदा के कलाम के अंदर मरकूम है। और खरूज की किताब और उसका 30वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और हारून साल में एक बार उसके सींगों पर कफ़ारा दे और तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में एक बार इस ख़ता की कुर्बानी की खून से जो कफ़ारा के लिए हो उसके वास्ते कफ़ारा दिया जाए, ये खुदावंद के लिए सबसे ज़्यादा पाक है। और साथ ही 21वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि तू अपने अपने हाथ पांव धो लेना ताकि मर ना जाए, ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी कानून होगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा समझा जाना और हम सब के घरानों के लिए, कलीसियाओं के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हारून जो है वो लावी के घराने से है और जितने भी उस वक़्त के दौर के अंदर लावी काहिन होते थे वो हैकल के अंदर जाते और कुर्बानियाँ गुजारते थे और उसके बाद साल ब साल जो है वो लोगों के कफ़ारे के लिए आते ताकि लोग अपना अपना कफ़ारा दे सकें और साल ब साल उनके गुनाह जो थे वो ढांप दिए जाते थे। और लोग जो है जब आते थे, गुनाह करते थे, गलतियाँ करते थे, तो उसके बाद फिर वो समझते थे हम आज़ाद हो गए हैं, हमें मुखलसी मिल गई है, हमें निजात मिल गई है, हमें खलासी मिल गई है। और यही समझते थे कि शायद आज जो हमने कुछ किया है वो अगले दिन या उसके अगले महीने या उसके बाद अगले साल जो है वो दोहराया नहीं जाएगा और खुदा जो है हमें माफ़ कर देगा। और वो इसी तरह करते थे कि साल ब साल कुर्बानियाँ देते थे और उसके बाद फिर वही गुनाह करते थे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा इन कुर्बानियों से बेजार हुआ। लेकिन बात यह है कि ये जो कफ़ारा था ये खून से दिया जाता था, बैलों और बकरों के खून से ये कफ़ारा दिया जाता था। लेकिन हम अहद जदीद के अंदर देखते हैं कि मसीह यस्सु के खून के वसीले से जो कफ़ारा दिया गया वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए दिया गया, पूरी उम्मत के लिए दिया गया है। और ये कफ़ारा जो है हम देखते हैं कि यहाँ इसका आगाज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ खुदा अपने लोगों के साथ जब कलाम करता है तो फिर खुदा उनको इंस्ट्रक्शन भी देता है। और हैकल में जितने भी लावी थे, काहिन होते थे, खुदा उनको इंस्ट्रक्शन देता था और वो खुदा की कहने के मुताबिक जो थे अमल करते थे। आज भी बनी इसराइली कौम के अंदर, अहले यहूद के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद की आइन और कवानीन को मानते हैं और बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं, रबी हैं जो खुदा के कलाम की बातों को नीचे रखते और अपने आप को ऊपर रखते हैं। लेकिन हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने हमें अपने खून के वसीले से चुना और हमें इसके वसीले से बहाल किया ताकि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बनकर खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को ही हमेशा उत्तम दर्जा दे सके। खरूज की किताब उसका 32वां बाब उसकी 15वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। किताब मुक़द्दस में लिखा है, और मूसा शहादत की दोनों लुहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लुहें इधर से और उधर दोनों तरफ से लिखी हुई थीं और वो लुहें खुदावंद की बनाई हुई थीं और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा हुआ और उन पर कंधा किया हुआ था। और यहाँ 18वीं आयत में बुजुर्ग मूसा ने एक बड़ी ख़ास और गहरी बात की। उसने कहा, मूसा ने कहा कि ये आवाज़
ना तो فتح مندی کا نعرہ ہے۔ ہاللویا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جیسے گانے والوں کی یہ آواز ہے، یعنی موسیٰ اس بات کو سمجھ گیا، کیونکہ خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں خدا ان سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے۔ خدا نے بزرگ موسیٰ سے کلام کیا اور خدا نے اپنی ساری انسٹرکشن بزرگ موسیٰ کو دی، اور کوہ سینا پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طریقے سے اپنے بندے سے کلام کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریزن کیوں ہوئی، یہ وجہ کیوں ہوئی، کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق کام کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، اور وہ اپنے آپ کو روحانی بھی کہتے ہیں اور جسمانی بھی کہتے ہیں، لیکن جسمانی ہو کر وہ روحانی باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ ہم جسمانی ہو کر روحانی باتیں کریں، بلکہ ہمیں روحانی ہو کر جسمانی طور پر چلنے کی ضرورت ہے، اور یہی فطرت کا قانون ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ لشکرگاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچڑا ان کا ناچ دیکھا، تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھ میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا، اور اس نے اس بچڑے کو جسے اس نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور اسے باریک پیس کر پانی میں چھڑکا اور اسی میں سے بنی اسرائیل کو پلایا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وہ جو بچڑا انہوں نے بنایا تھا سونے کا، لکھا ہے کہ اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اس پر سے سب بنی اسرائیلیوں کو پلایا، اور موسیٰ اور ہارون سے کہا، اور پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسایا؟ ہارون نے کہا میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے تو ان لوگوں کو جانے دے کہ بدی پر نہ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلے۔ اب یہ ہارون بزرگ موسیٰ کو بتا رہا ہے، اور آگے چل کے وہ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال آیا کیا ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا جس کے ہاں سونا ہو اسے اتار لائے۔ پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچڑا نکل پڑا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ جتنی بھی وہاں عورتیں تھیں، جتنے بھی وہاں مرد تھے، ان سے انگوٹھیاں لی، ان سے بالیاں لی، ہار لیے، لاکٹ لیے، اور وہ سارا انہوں نے آگ میں تپا کر ایک بچڑا بنا دیا، اور ان کو کہا کہ یہ ہمارا یہوہ خدا ہے، یہ ہمیں بنی اسرائیلی قوم سے نکال کر لے آیا ہے، اور یہ سب سے بڑا خداوند کی حضور میں گناہ تھا۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات 3 آیات پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تو کسی بھی غیر معبود کے آگے سجدہ نہ کرنا، تو میرے لیے کوئی ڈھالی ہوئی مورت نہ بنانا۔ تو خدا نے جو قانون دیا تھا شریعت کے اندر، 10 حکموں کے اندر، وہ قانون جو تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بزرگ موسیٰ کا جو بھائی ہارون ہے اب وہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور لوگوں کے کہنے پر اس نے یہ بات مانی اور ان کے لیے یہ دیوتا بنا دیا۔ اور کلام مقدس کہتا ہے، یہاں لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہا جو خداوند کی طرف سے ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیلیوں کا خدا فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پٹک پٹک کر گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں اور اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا۔ بزرگ موسیٰ نے کیا کہا؟ بزرگ موسیٰ نے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا، یہ خدا کی حضور میں گناہ گنا گیا، کیونکہ خدا اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا، اور یہی خدا کی جو محبت ہے، پیار ہے، نظر آتی ہے کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ یہاں خداوند یہوہ پاک خدا نے بزرگ موسیٰ پر، بنی اسرائیلی قوم پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور وہ بتاتا ہے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب میں خداوند کے پاس
ऊपर जाता हूं, शायद मैं तुम्हारे गुनाहों का कफारा दे सकूं। अब बुजुर्ग मूसा इस बात को जानता था, बुजुर्ग मूसा इस बात को मानता था, और बुजुर्ग मूसा इस बात को समझ रहा था कि अब ये कौम जो है टेढ़ी हो चुकी है। और खुदा ने बुजुर्ग मूसा को इसलिए मुकर्रर किया था ताकि बनी इसराइली कौम की लाइन को दुरुस्त किया जाए। और लिखा है कि बुजुर्ग मूसा ने खुदावंद के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में जो तूने लिखी है मिटा दे। मेरे अजीज भाई और बहनों, इसका हवाला मुकाशफा आप 22 की 19 में भी जरूर पढ़िएगा कि यहाँ किताब हयात के बारे में लिखा गया है, जिक्र किया गया है। और खुदा ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब तो रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। और देखो, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, लेकिन मैं अपने मुतालबा के दिन उनको उनके गुनाह की सज़ा दूंगा। और खुदावन ने उन लोगों में मरी भेजी, क्योंकि जो बछड़ा हारून ने बनाया था उन्हीं का बनाया हुआ था। अब अजीज़ों, गुनाह जो है वो मौत लेकर आता है, बीमारी लेकर आता है, कमज़ोरी लेकर आता है। लेकिन खुदा की बख्शिश, खुदा का रहम और फजल जो है वो इंसान को बहाल करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बनी इसराइली कौम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें थी। वो गर्दन कश कौम हो चुकी थी, अपनी मनमानी करने वाली थी, जो बुजुर्ग मूसा से हमेशा गिला करते, शिकवा करते, जिसने बनी इसराइली कौम को मिस्र की गुलामी में से निकाला, और उसने ना दिन देखी ना रात देखी, और 40 दिन का रोज़ा रखकर उनके लिए दुआया गिरियाजारी करता रहा, और खुदा के सामने गिरियाजारी करते हुए उनकी बहाली तरक्की के लिए दुआ करता रहा। और लीडर जो होते हैं वो हमेशा अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं, अपनी कौम के साथ साथ चलते हैं, अपने लोगों की फिक्र करते हैं, और एक अच्छे लीडर की ये निशानी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये खुदा के कलाम के मुताबिक जो है हमें इसी तरह मिलता है कि खुदा के कलाम में से खुदा ने अपने बुजुर्ग मूसा को तैयार किया ताकि उनकी मुखलसी के लिए कोई ना कोई राह निकाली जाए, और खुदा ने ये राह निकाली है। अब योम कफ़ारा जो है उसके लिए हम देखते हैं कि खुदा ने योम कफ़ारा कैसे ठहराया। मेरे अजीज भाई और बहनों, अबार की किताब के अंदर इसकी पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। मैं आपके लिए भी हवाला पढ़ता हूँ। इसके बारे में हम देखते हैं अबार की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, और हारून के 2 बेटों की वफ़ात के बाद जब वो खुदावंद के नज़दीक आए और मर गए, और खुदा ने मूसा से हम कलाम हुआ, और खुदा ने मूसा से कहा। खुदा मूसा को हमेशा इंस्ट्रक्शन देता था, हमेशा खुदा बुजुर्ग मूसा के साथ साथ चलता था, और खुदा हमेशा उसको गाइड करता था, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाला शख्स था। और बुजुर्ग मूसा ने 10वीं आयत में कहा है, लिखा है 16वें बाब, अबार 16 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफारा दिया जाए, और वो अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। ये कफारे के लिए ख़ास एक कानून था, और आज भी हमें ज़रूरी है कि हम अगर अपनी ज़िंदगियों का कफारा चाहते हैं, अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों का मुवाजना करें, देखें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कितने गुनाह हैं, कितनी बदियां हैं, तो फिर आज के दौर के अंदर रहते हुए, आज मसीह यस्सु को मानते हुए, आज हमें बैलों और बकरों के खून को बहाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अहद अतीक के अंदर ये हमें डिटेल्स मिलती है, जो डिटेल तफसील से खुदा के कलाम के अंदर मिलती है, वो हमें ये बताती है कि कफ़ारे का दिन जो है वो मुकर्रर किया जाता था, और साल ब साल लोग कफ़ारा देते थे, अपनी जानों को दुख देते थे, और उसके बाद खुदा के सामने हाजिर होते थे। और मैंने बताया और आपको सिखाया है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि लोग कफ़ारे के लिए अपने आप को पेश करते थे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज खुदा ने अगर आपको मौका दिया है, खुदा ने अगर आपको छड़ाया है, तो फिर आज ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के उस इलाही मंसूबे को,
خداوند کے اس الہی کلام کو اپنی زندگی کے اندر سمجھیں اور جانیں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند جس طرح تو بزرگ موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا تھا، جس طرح تو بزرگ یشعیاہ کے ساتھ کلام کرتا تھا، حزقیل اور دانیل کے ساتھ کلام کرتا تھا، آج تو ہمارے ساتھ بھی کلام کر۔ اور لکھا ہے کہ خدا بزرگ موسیٰ سے ہم کلام ہوا، خدا آج ہم سے بھی کلام کرتا ہے۔ خدا بزرگ سیمول کو کہتا ہے، 3 بار بلاتا ہے اور وہ آواز کو نہیں پہچانتا۔ آج کئی بار ہم بھی بزرگ سیمول کی طرح خدا کی آواز کو ٹھیک طور پر نہیں سن رہے ہوتے، لیکن خدا ہم سے بول رہا ہوتا ہے۔ میری اپنی شخصی زندگی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ خدا مجھ سے بول رہا تھا، لیکن میں اس کی آواز سمجھ نہ سکا۔ لیکن جب سمجھا تو اس وقت وہ وقت جو خدا مجھ سے بول کے کلام کر رہا تھا، وہ وقت گزر گیا، اور جب مجھے پتا چلا تو میں نے سوچا کہ وہ واقعی خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ خدا آج ہم سے بھی بولتا ہے، خدا اپنے کلام کے ذریعے ہم سے بولتا ہے، خدام کے ذریعے بولتا ہے، اور خدا بزرگ موسیٰ کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے، اور خدا ہمیں بتاتا ہے۔ اس کی 10ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اخبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی، کہ خدا کے کلام میں یہاں لکھا ہے کہ خدا کفارے کے لیے جو تھا ایک دن مقرر کرتا تھا۔ خدا کفارے کے لیے کیا کرتا تھا؟ ایک دن مقرر کرتا تھا۔ آج کیا ہمیں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دن جو ہے خدا کے لیے وقف کریں اور خدا کو اپنی زندگی دے دیں، اور خدا کو کہیں کہ خداوند جو تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہماری راہ کو، ہماری زندگی کو درست کر؟ تو یقیناً خدا آج بھی یہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خدا آج بھی اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ آج ہمیں خدا کو موقع دینے کی ضرورت ہے، خدا کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو اپنے کلام کو نازل فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کیونکہ تیرا بندہ تیرے کلام کو قبول کرتا ہے۔ خداوند تو اپنا کلام نازل فرما تاکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہو، اور جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں تو پھر خدا ہمارے لیے سورس کو بحال کرتا ہے، خدا ہمارے لیے زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، اور ہماری زندگی سے وہ ساری مشکلیں اور پریشانیاں اور کمزوریاں اور نالائکیاں یسوع کے نام میں دور کرتا ہے، اور خدا نے یوم کفارہ کے لیے ایک دن ٹھہرایا ہے۔ اخبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ اس دن کوئی خواہ دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ خداوند نے نجات کا کام پہلے سے انسان کے لیے کیا ہوا ہے، اور یہاں خدا نے گناہوں سے نجات کے لیے اس منصوبے کو پورا کرنے کا ذکر کیا ہے جو مسیح یسوع کے ذریعے ہے، اور لکھا کہ تم اپنے اپنے گناہوں سے خداوند کے حضور کیا کرنا؟ اقرار کرنا، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا خداوند کے سامنے، تاکہ تم کیا کرو؟ پاک ٹھہرو، اور یہ تمہارے لیے ایک خاص آرام کا سبت ہو، اور تم اس دن اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ یہ دائمی قانون ہوگا، اور یہ قانون خدا نے بنی اسرائیلی قوم کے اندر لاگو کر دیا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یوم کفارہ کے دن یہ سب کچھ کیا جاتا تھا، اور اخبار کی کتاب 23واں باب ضرور پڑھیے گا، اور لوکا کے انجیل 4 باب اس کی 14 اور 21 آیت ضرور پڑھیے گا کتاب مقدس کے اندر۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل ہر ایک چیز کلیئر ہمیں بتاتا ہے، ہمارے تھاٹ کو، ہمارے خیال کو درست کرتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو ٹھیک طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، لیکن ہمیں خدا سے رہنمائی کی ضرورت ہے، خدا سے مدد کی ضرورت ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بزرگ داؤد نے بڑے خوبصورت بات نجات کے بارے میں کی، میں آپ کے لیے حوالہ پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے 3 باب، زبور 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، آمین۔ ہمیں بھی آج سم آمین کہنے کی ضرورت ہے۔ اور زبور 2 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے
کہ مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے بخش دوں گا۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم خداوند کی وفاداری کے اندر آئیں گے، خداوند کی تابع داری کے اندر آئیں گے، اور اس نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو دیکھیں گے کہ وہ ہمارا نجات دینے والا یسوع مسیح کون ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں عطا کی۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کہ خدا نے ہمارے لیے آج کیا پیغام رکھا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے، اور خدا کا کلام جو ہے اس نے ہمیں ہر ایک چیز ہمیں بالکل صاف اور کلیئر دی ہے۔ اگر آج کوئی شخص کہے کہ میں خدا کے کلام کی باتوں کو نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، تو اب مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تم سنتے ہوئے نہیں سنتے، جانتے نہیں جانتے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے تمہاری آنکھیں کیا کر دی ہیں؟ اندھی کر دی ہیں۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا اس جہان کے جو خدا ہے، جو ابلیس ہے، کیا اس نے ہماری آنکھیں کیا بند تو نہیں کر دی؟ کیا آج ہم خدا کے کلام کو دیکھنے سے قاصر ہیں؟ خدا کے کلام کو جاننے سے قاصر ہیں؟ کیا آج ہم خدا کے کلام کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے، نہیں سیکھ رہے؟ تو خدا سے ہمیں کہنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا آج ہمیں نیا ریویلیشن دے، خدا آج ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو اپنے پاک روح کی قدرت سے کھولے تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سن سکیں اور سیکھ سکیں۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 25 سے 28 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، تاکہ یہ ہمارے لیے خوبصورت میسج جو ہے وہ آج خدا جو ہمیں دینا چاہ رہا ہے، آج ہم اسے سنیں اور برکت پائیں۔ کتاب مقدس میں 11 باب اور اس کی 25ویں آیت سے میں پڑھا ہوں، لکھا ہے کتاب مقدس میں، اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے، چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا کہ جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، دھوتا ہے، صاف کرتا ہے اور نجات بخشتا ہے۔ اور اگر ہم نجات کے بارے میں، نجات کی خوشخبری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کتاب مقدس میں سے مدد لینی ہوگی، یوحنا کی انجیل میں سے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع نے ایک شرع کے عالم کو، جو بہت بڑا لیڈر تھا، اسکالر تھا، پروفیسر تھا، اس سے کلام کرتا ہے، اور وہ پروفیسر کا نام ہے نیکودیمس۔ اور نیکودیمس جو شرع کا عالم تھا، اس کو یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تم ان باتوں کو نہیں جانتا؟ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یہ حوالہ لکھا ہے۔ جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس حوالے کو ضرور پڑھیے گا کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہاں وہ خدا کا جو منصوبہ تھا وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کس طریقے سے یہاں نجات کی خوشخبری کے بارے میں اب ہمیں میسج دینے آ رہا ہے۔ اور یوحنا کے انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شرع کا عالم ایک بہت بڑا لیڈر جو تھا، وہ شریعت کو سمجھنے والا، جاننے والا، تعلیم دینے والا، لیکن وہ مسیح یسوع کی اس نجات کو، مسیح یسوع کے اس کفارے کو نہیں جان پایا تھا۔ جو بنی اسرائیلی قوم اپنے آپ کو دکھ دیتے اور سال بسال گناہ کرتے اور اس کفارے کے اندر آتے اور بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ بہاتے، اور اس کے بعد وہ سمجھتے کہ ہماری مخلصی ہو گئی، ہمارا چھٹکارا ہو گیا، لیکن خون بہائے بغیر معافی نہیں ہوتی ہے۔ اور کفارہ جو تھا پہلے بھی خون سے تھا، اب یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے کفارہ ہے۔ اور اس بات کو نیکودیمس جو ہے وہ ٹھیک طور پر نہیں سمجھ رہا تھا، وہ اس بات
کو نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی 14ویں آیت میں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات یعنی سلویشن پائے۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ نجات کی خوشخبری جو ہے یہ نیکودیمس نہیں سمجھ رہا تھا۔ اگر نیکودیمس اس خوشخبری کو سمجھ آتا، اس نجات کو سمجھ آتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا، لیکن مسیح یسوع نے پھر انہیں سمجھایا، مسیح یسوع نے سکھایا تو اس کی سمجھ میں آیا۔ آج بھی بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے اسکالر ہیں، غیر قوم سے لوگ ہیں، وہ آج بھی یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے، یسوع مسیح کی مصلوبیت پر صلیبی سفر کو نہیں جانتے، اور مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا نہیں سمجھتے، اور اس کے آسمان پر جانا نہیں سمجھتے کہ وہ کس طریقے سے گیا، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے جب اس کو گدسمنی باغ سے لے کر جا رہے تھے تو وہاں خدا نے انتظام یہ کیا کہ اس وقت جو یسوع مسیح تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کی جگہ دوسرا شخص جو ہے وہاں جو ہے لا کر باندھ دیا گیا، اور اس کو سولی پر چڑھایا گیا اور دکھایا گیا کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ لوگوں کے بڑے بڑے خیال ہیں، لیکن مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب مقدس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، انجیل مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے۔ تو خدا کے کلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن اپنے کہنے کے موافق جی اٹھا، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ اختیار صرف اور صرف مسیح یسوع کا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صرف واحد نام یہوشوا مشیاخ یسوع مسیح ہے، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ آج ہمیں نجات کو حاصل کرنا ہے، یسوع مسیح کے کفارے کے اندر آنے کی ضرورت ہے، اس کے بہائے ہوئے لہو کے وسیلے سے، کیونکہ اس نے ہمارا کفارہ دیا، ہمیں مخلصی اور نجات بخشی، ہمیں اس دلدل سے نکال دیا جس ہلاکت میں ہم جا رہے تھے۔ رسولوں کے اعمال بک آف ایکٹس کے اندر ایک چھوٹا سا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کتاب مقدس کے اندر، اعمال کی کتاب اور اس کا 16واں باب ہے اور 25ویں آیت سے دیکھوں گا۔ لکھا ہے کہ آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے، جو قیدی تھے سن رہے تھے کہ یک ایک بڑا بھوچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئیں، یعنی کھل گئیں، جو بندے ہوئے تھے وہ کھل گئے، کھل پڑیں، اور دروغہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں، اور اس نے یہ کیا کہ اپنی تلوار کھینچی تاکہ اپنے آپ کو مار ڈالے۔ لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر اسے کہا، رک جا، ٹھہر جا بھائی، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھاگے نہیں، ادھر ہیں، تو پھر لکھا ہے 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ اب میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دروغہ اس بات کو سمجھا، جب خدا کے کلام کی باتوں کو اس نے سنا، دیکھا، تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب پالوس اور سیلاس کی وہ باتیں سنتا تو سمجھ گیا کہ واقعی ہی اب نجات میں پا سکوں گا، اور اس نے 30ویں آیت میں کہا، انہیں باہر لا کر کہا کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ وہ ایک سوال کرتا ہے، وہ کوشچن کرتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس مختلف سوالات ہوں گے کہ میں کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں، لیکن نجات لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگیوں کے لیے نجات نہیں مانگتے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، بلکہ وہ دکھوں سے نجات چاہتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے وہ نجات چاہتے ہیں۔ بہت ساری نجات کی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن
میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا۔ اب پالوس اور سلاس اس کو یہ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب پالوس اور سلاس نے اس دروگا کو کلام سنایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور لکھا ہے کہ اس کو جب خدا کا کلام سنایا تو لکھا ہے کہ اس نے رات ہی کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ اور یہ خوشی کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ اس نے نجات پالی تھی ان تمام گناہوں سے، ان تمام بدیوں سے، ان تمام کاموں سے۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو بندے آئے ہیں نا، یہ کوئی نارمل بندے نہیں ہیں، کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور دعا جو ہوتی ہے وہ بڑے سے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، بڑے سے بڑے لوگوں کو گرا دیتی ہے۔ اور انسان جب دعا کرتا ہے نا تو آسمان سے سن کر خدا خوش ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے، ان کے ملک کو بحال کرتا ہے، اور ہر طرح کی بیماری کمزوری سے رہائی بخشتا ہے۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ دعا کر رہے ہیں اور یک بڑا بھچال آیا، زلزلہ، ارتھ کوئک آیا، اور قید خانے کی جو نو ہل گئی، تو وہ ایک دم شوق میں آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا کے پاک روح نے اس کی زندگی کے اندر کام کیا، خدا نے اس سے کلام کیا اور اس بات کو سمجھا، کیونکہ نیکودیمس اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ شرع کا عالم تھا، لیکن دروگا اس بات کو سمجھ گیا۔ آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وقت قریب ہے، اینڈ ٹائم ہے۔ خدا نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت خدا ہی کی ہے، کیونکہ اسی کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کبسی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ یوم کفارے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، جب ایک سرے سے دوسرے سرے تک اینڈ ٹائم کے اندر خدا سب قوموں کا حساب لے گا، خدا سب کو جج کرے گا، خدا سب کو دیکھے گا، خدا ہر ایک بات کو جس نے اس زمین پر رہ کر کی ہے اس کو دیکھے گا، چیک کرے گا، اور جس نے اقرار کیا ہے وہ آسمانی بادشاہی میں، 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ اس بھٹی میں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ لیکن کتاب مقدس اس کے بارے میں کہتی ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس نبوت کی کتاب کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ خدا یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اینڈ ٹائم ہے، وقت قریب ہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ آج دنیا میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جتنے بھی آج دنیا میں لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہے، یونانی ہے، یا کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر آج وہ کفارے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یسوع مسیح کے اس کفارے کے اندر آنا چاہتا ہے، یسوع مسیح کے اس بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے جس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے،
نجات دی ہے تو پھر ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ اگر خدا کا کلام ہمیں نہ بتایا جاتا، نہ سکھایا جاتا تو آج ہم بھی اندھیرے میں ہوتے، لیکن خدا نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، اور خدا نے وہ دروازہ اس لیے کھولا ہے کہ جو کوئی آج اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ نجات پائے، اور نجات جو ہے وہ یہودیوں سے ہے۔ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب مقدس کہتی ہے، پہلا یوحنا اور اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اسے میں جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں، اور جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے، اور ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہے یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج خدا کا کلام یہ ہمیں کہتا ہے، پہلا باب اور اس کی 9 آیت میں، کہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ، ہم نے گناہ نہیں کیا، تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اگر آج آپ سے کلام کیا ہے، خدا نے آج آپ کو نیا راستہ دکھایا ہے، اور خدا نے یہ آپ کے لیے ممکن کیا ہے کہ آپ خداوند کی اس محبت کو، خداوند کے اس کفارے کو جو اس نے آپ کے لیے دیا ہے، تو پھر اس کفارے کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، کیونکہ کفارہ صرف اور صرف مسیح یسوع نے تمام دنیا کے لیے دیا ہے، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے سامنے لے آیا تاکہ اب جو کوئی بھی چاہے کسی بھی قوم قبیلے سے ہو اس پر ایمان لائے اور وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے کہے ہوئے ان الفاظوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں، ہم توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خدا یسوع مسیح کی وفاداری اور تابعداری کے اندر آئیں، کیونکہ اب ہمیں وہ کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر بیلوں اور بکروں کا خون بہایا جاتا تھا۔ اب ہمیں یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے، اس مخلصی کے وسیلے سے نجات ملی ہے۔ ہمیں آج خدا کے پاک روح کے لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں دوسرا مددگار بخشوں۔ آج ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اب خدا کی پریزنٹ جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی موجودگی جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے آتی تھی پھر چلی جاتی تھی، خدا کی وہاں ہم حضوری دیکھتے ہیں، پریزنس کو دیکھتے ہیں، لیکن اب خدا نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب مسیح یسوع ہمارے ساتھ ہے تو پھر آئیں ہم اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سپرد کریں، اور اس کے کفارے کو اور اس کی نجات کو سمجھیں اور جانیں کہ مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا فدیہ دیا، کتنی بڑی قربانی دی، اور اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر ہمیں نجات کے لیے تیار کر دیا۔ آج کوئی کسی کے لیے اپنی جان بہائے گا؟ ناممکن بات ہے، لیکن مسیحا نے کلوری پر میرے اور آپ کے لیے خون بہا دیا ہے۔ آئیں اس خون کو اپنی زندگی پر لیں، اپنے گھرانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، خاندانوں کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، بنی اسرائیلی قوم کے لیے مانگ لیں، اور یسوع کے کفارے میں آ جائیں، یسوع کی وفاداری میں آ جائیں، تابعداری میں آ جائیں، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، تو آپ کی زندگیاں نجات پائیں گی، آپ کی زندگیاں بحال ہوں گی، آپ کے خاندان بحال ہوں گے، اور آپ حقیقی طور پہ یسوع کے کفارے کو اور اس کی نجات کو حاصل کر سکیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے، تندرستی بخشے، اور اسی طرح آپ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے رہیں اور دوسروں تک شیئر کرتے رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔